अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कैलेंडर के वक्त पलटते हुए 1867 के बनारस चलते हैं। तब गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मुसलमान भी थे और हिंदू भी। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर लगभग 1000 साल हुक्मरानी की और इसके असरात ईस्ट इंडिया कंपनी का फरंगी राज खुरचते खुरचते भी नहीं खुरच सका। उसकी ये कोशिशें इस हिसाब से दुरुस्त थीं कि उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी और डर था कि मुसलमान दोबारा ना उठ खड़े हों। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अंग्रेज़ों से ज़्यादा उस कौम को मुसलमानों से परेशानी होने लगी, जिसे मुसलमान हुक्मरान अपनी दूसरी आंख समझा करते थे। ये जो दूसरी आंख थी, ये मुग़ल बादशाहों के दरबार में कभी राजा टोडरमल, कभी बीरबल, कभी मानसिंह और कभी रघुनाथ दास की सूरत में हमेशा मौजूद रही। फिर बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने तो इस कौम का दिल रखने के लिए गाय के नीचे ज़बे होने तक पर पाबंदी लगाए रखी। इसके बावजूद बनारस में हमने देखा कि बाबू शिव प्रसाद अंग्रेज़ सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि फ़ारसी रस्मुल ख़त ख़त्म करके देवनागरी यानी हिंदी रस्मुल ख़त को नाफिज किया जाए। नाज़रीन, ये एक फ़र्द का मुतालबा नहीं था, बल्कि मुसलमानों से बुग़्ज़ का इज़हार और एक अलग शनाख्त पर इसरार था, जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान को ये कहना पड़ा कि अब मुझे यकीन हो चला है कि ये दोनों कौमें कभी भी किसी काम में दिल से शरीक नहीं हो सकती हैं। अभी तो ये सिर्फ ज़बान का झगड़ा है, आगे आगे देखना है कि तफरीक जो है ये कितनी बढ़ती है। और नाज़रीन, फिर ऐसा ही हुआ। हिंदू मुस्लिम फसादात में हज़ारों मुसलमान शहीद और हिंदू स्वर्गवास होते रहे, यहाँ तक कि 16 अगस्त 1946 में द ग्रेट कोलकाता किलिंग के दौरान 5000 लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए। तब फैसला साजों को एहसास हुआ, मुसलमानों के भी सारे शक दूर हो गए कि तकसीम ही वाहिद हल है, और फिर बिल आखिर हिंदुस्तान बट गया। और आज हम इसी बंटवारे और क़याम पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं। तमाम कुछ बातें दोहराना और कुछ सवालात का बार बार जवाब आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इसीलिए हमने ज़हमत दी है मारूफ मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिर समाजी उलूम डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब को। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब, जो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, तदरीस व तहकीक उनका मैदान रहा है। मैं दोनों शख्सियात की मशकूर हूँ। सर, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत नवाजिश आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ, और जब हम आज के हवाले से बात कर रहे हैं, सवालात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारी जो जेनज़ी है, जो नई नस्ल है, वो हमसे बहुत सारे सवालात पूछती हुई दिखाई देती है। मैं चाहूँगी कि हम उनको ज़रूर एड्रेस करें। ख़ास तौर पर ये सवाल जो हमारी फैमिली में भी बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं, कॉलेजेस चले जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ चले जाएँ, स्कूल चले जाएँ, बहुत सारे बच्चों के जहनों में ये सवाल है कि 47 में तकसीम के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। जी देखिए, आप बहुत अखबार को अब पढ़ के आई हैं। देखिए, पहले आप गौर कीजिए 1867 को। जी, 1857 वो साल है जिस साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपनी उरूज पर था। सिर्फ 10 साल के अंदर शिवा प्रसाद, जो खुद उर्दू में शायरी करते थे, उनकी तरफ से एक शोशा छोड़ा गया ताकि इस इत्तेहाद को पारा पारा किया जाए। रहा तकसीम, तो तकसीम के तो मुस्लिम लीग ने शुरू से तजावीज़ पेश की, और शुरू में उन तमाम तजावीज़ को कांग्रेस तस्लीम करती गई। लखनऊ पैक्ट 1916 का, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स जो 1927 में आए, उनको कांग्रेस ने माना, रेटिफाई किया, मगर नेहरू रिपोर्ट में वो खत्म हो गया। एक इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग भी थी, तो नागुज़ीर के डिटर्मिनिज्म जो तारीख में होती है वो मैं नहीं इसके ऊपर ये करता हूँ। लेकिन आज के पस मंज़र में मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये जो पार्टीशन हुआ, जी, ये एक सही फैसला हुआ। अब इस पार्टीशन के पीछे जज्बात क्या हैं, उसके ऊपर हमको और गौर करना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में नहीं
हम्म, तो मेरे मरने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये अजीम हिंदू कौम भी हम्म, मेरे नाम को अच्छी तरह से याद रखेगी। हम्म, तो तकसीम का एक मकसद ये था कि जो फसादात हो रहे थे, जो तनाज़ात हो रहे थे, जो खुद तो खून हो रहा था, जो मुसाबकत हो रही थी, उसको खत्म कर दिया जाए, बंटवारे के जरिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने दानिस्ता तौर पर बंटवारा गैर मुतवाजिन किया, हम्म, और उसके चीजें कश्मीर है, हैदराबाद है, ये सब चीजें हैं, जूनागढ़ रही, आपके माली असासे रहे, हम्म, बहुत सी चीजें वो छोड़ के गए कि हम जो हैं किसी नुक्ते पर इत्तेफाक न हम्म, कर पाए। हम्म, हम जब गजा को देखते हैं तब हमें इत्मीनान होता है कि हाँ, हमने इस तजवीज को कबूल कर लिया है, जो पार्टीशन की तजवीज है। इसलिए कि आप देखिए कि अरब जो हैं अक्सरियत में हैं, मगर मार वही खा रहे हैं, कुछ तो खून हम्म, का वही हो रहे हैं, हम्म, सिर्फ इसलिए कि उनके पास यहूदी अकलियत में है, मगर चूंकि अकलियत के होने के साथ उनके पास एक रियासती ताकत है, एक रियासत है जो उनको एक माशी और फौजी इमदाद कबूल करने की सलाहियत देता है, सलाहियत कबूल देता है। हमारे पास भी अगर वो नहीं होता तो आज हमारा हशर बहुत बुरा होता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और यही बात हम अपने जेनजी को समझाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर भारत के अंदर जो हालात हैं वो भी अगर देखे जाएं तो बहुत सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। मैं डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब, सर आपकी तरफ आ रही हूँ। सवाल वही, दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी सकाफ़तें, बहुत सारी ज़बानें वहाँ बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद हैं, फल फूल भी रहे हैं। और इब्तिदा में हमने देखा कि सर सैयद अहमद खान भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे, और कायदे आज़म ने भी अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो कांग्रेस से किया था। यानी पाकिस्तान कहीं जहन में था नहीं पहले। जी अच्छा, देखिए मुझे इजाज़त दें कि मैं पहले आपको उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं जो आपने डॉक्टर काज़मी से किया, और सर। उन्होंने बहुत मुनासिब जवाब भी उसका दिया। जी जी। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आज जनरेशन जी ये सवाल करती है कि क्या यही एक ऑप्शन था और क़याम पाकिस्तान की वजह क्या है, तो मैं पहले तो ये सवाल अपने आप से पूछना चाहूँगा कि ये सवाल जनरेशन जी के जहन में आया क्यों। अच्छा, जनरेशन Very जी से important. मेरा बराह रास्त ताल्लुक है। मैं IBA में पढ़ाता हूँ, जी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री भी, और मुझे पता है कि जनरेशन जी वाक़तन ये सवाल अपने जहन में रखती है। इसके दो असबाब हैं। सर। एक तो सबब ये है कि आज जनरेशन जी के पास जो मालूमात का एक वो समझिए सैलाब है, तो उनको ये सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी गलत है। हर मौजू के ऊपर उनके पास 20 जवाबात होते हैं। तो एक तो वो जनरल कन्फ्यूजन है जो इस जनरेशन का एक प्रॉब्लम है। जी जी। लेकिन उससे बढ़ के और सवाल ये है कि हम जनरेशन जी को या इससे पिछली यंग जनरेशन्स को मुतमईन क्यों नहीं कर सके और सही जवाब क्यों नहीं दे सके। बात उसकी ये है कि हम अपनी तारीख के बारे में हक़ाइक़ बयान करने से ख़ाइफ रहते हैं। हम ये नहीं बता पाते कि वो मोहम्मद अली जिन्ना जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान बनने से 5 महीने पहले ये कह रहे थे कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द हिंदू कम्युनिटी, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर द हिंदूज एंड देयर कल्चर एंड वॉट एवर दे स्टैंड फॉर। My point is this, that now it is proven that we cannot live in a parliamentary democratic system. इसका मतलब ये है कि देखिए बुनियादी झगड़ा जो था वो ये था कि हिंदुस्तान की हिंदू अक्सरियत और मुसलमान अक़लियत किसी ऐसे सियासी फ्रेमवर्क के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे थे जिससे दोनों का इत्मीनान होता। कायदे आज़म तो 1913 से लेकर 1940 तक
مسلسل ایسے فارمولے پیش کرتے کہ جس سے وہ تقسیم نہ ہو جو بالآخر ہوئی، اور جس کے نتیجے میں 1,20,00,000 انسانوں کو نقل مکانی کرنا پڑا. بالکل سر، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ علی برادران اور گاندھی جی نے مل کر تحریک خلافت بھی چلائی تھی، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بہت سارے معاملات بہت بہتر دکھائی دیتے تھے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو معرض وجود میں آنا تھا. میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں. آپ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، کیونکہ اب ہم جب بریک کے بعد آپ سے ملیں گے، یہ جنزی کے سوال کا تو ہم نے جواب دیا، جب ہم بریک کے بعد ملیں گے تو کچھ ہم ہمارے جو پاکستان کے جو بانی ہیں ہم ان کی بات کریں گے، ہم قائد کی بات کریں گے، بابائے قوم کی بات کریں گے، ان کی شخصیت کو لے کر کچھ بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب، ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب، دونوں شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد ملیے ہم سے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب سے، سینئر اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، خاص طور پر جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کو لے کر، پاکستان کے ایون موجودہ حالات پر بھی دونوں کی بہت زیادہ گرپ ہے. دونوں شخصیات ساتھ موجود ہیں تو زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے ہیں. اب ہم بات کریں گے ناظرین، جیسا کہ بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خالق کی، ہمارے محسن کی، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور ان کی اس ٹیم کی جس نے ناممکن کو ایسا ممکن کر دکھایا کہ جواہر لال نہرو کو یہ کہنا پڑا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بن پاتا. یہی نہیں بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ کہا کہ اگر میں جانتا کہ جناح اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو میں تقسیم کو چند ماہ کے لیے لٹکا کر ہی پاکستان بننے نہ دیتا. ناظرین، جناح کے ارادے ہی ایسے فولادی تھے کہ ان کے سامنے کسی ایک کی بھی نہیں چل سکی. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے، جواہر لال نہرو کے حوالے سے، اثاثوں کی تقسیم اور بہت سارے معاملات ایسے تھے جس پر پاکستان کے خلاف یہ لوگ ایک پیج پر تھے، لیکن وہ قائد اعظم کی عظمت ماننے پر بھی ہمیں ایک پیج پر ہی ملے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جواہر لال نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے بیانات قائد اعظم کے حوالے سے بتائے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایک طرح سے یہ کریڈٹ دیا، معترف تھے. عظمت کا جی جی جی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ قائد اعظم کی عظمت کا اعتراف نہیں کر رہے تھے. اپنی دانست میں وہ یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ جناح صاحب بہت ضدی آدمی ہیں اور بہت ہٹ دھرم ہیں، اس لیے یہ کامیاب ہو گئے. اور یہ اگر کانگریس میں ان جیسا کوئی آدمی ہوتا تو وہ ہندوستان کی تقسیم روک لیتا. اچھا، ان دونوں حضرات کے کریڈٹ کو چھوڑیے، یہ دیکھیں کہ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی سب سے بڑی بڑائی کا اعتراف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کی مسلم دنیا میں ان سے بڑا لیڈر پیدا ہوا. رائٹ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے 1938 میں کمال اتاترک کے انتقال پہ کہا تھا کہ آج مسلم دنیا اپنے سب سے بڑے لیڈر سے محروم ہو گئی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ قائد اعظم ایک معنی میں کمال اتاترک سے بھی بڑے لیڈر تھے، کیونکہ کمال اتاترک نے ترکی کو آزاد کرایا فوج کی مدد سے. قائد اعظم نے ہندوستان کی تقسیم کروائی اور پاکستان بنایا، قانون کے ذریعے سے، قانونی دلائل سے، آئینی ذرائع سے. یہ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف، رضا کاظمی صاحب آپ کی طرف واپس آ جاتی ہوں. سوال وہی جو میں نے سید جعفر احمد صاحب سے کیا کہ آج کی ہماری جو قیادت ہے، میں سیاسی قیادت کی سر بات کر رہی ہوں، کیوں قائد کو عملی طور پر رول ماڈل نہیں بنا پا رہی ہے؟ بلکہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آج قائد اعظم حیات ہوتے تو ان کے احساسات کیا ہوتے اگر وہ یہ سب دیکھتے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ سر، وہ مر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں. دیکھیے جناب، قصہ یہ ہے کہ وہ طبقہ وہ تھا جو ذاتی طور پر دولت کماتا تھا اور اس کی بنیاد پر سیاست کرتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں میں نام نہیں لیتا، میں بھی کسی ایک سیاسی جماعت کا حمایتی ہوں تو میں نام نہیں لوں گا. ٹھیک، مگر یہاں پر قصہ یہ ہے جی جی،
کہ سیاست کو کمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، تو یہ پھر آپ کس طرح سے توقع کر سکتے ہیں کہ بھائی کہ ہم اس معیار پر، اس کردار پر پورے اتریں؟ ہم نہیں اتر پاتے، کیونکہ ہم نے ڈھانچہ ایسا بنایا ہے کہ سیاست کو منفعت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ختم ہو جائے تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہموار بھی ہو سکتی ہیں۔ سر نیت شروعات شرط ہے۔ کون کرے؟ سر کون شروعات کرے اس کی؟ آپ کو لگتا ہے کوئی ہے جو یہ سب کر پائے، جو چیزیں غلط ہیں اس کو ختم کر دے، جو چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے اس کو اڈاپٹ کر لے؟ میں یہ نہیں چاہوں گی، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ کسی کا بے شک نام نہ لیں، لیکن ابھی بھی ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے جتنے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ دیکھیے، نا امیدی تو منحصر مرنے کو ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ دیکھیے، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب ہیں اور انہی کے ادارے میں مجھے کافی مدت پڑھانے کا موقع بھی ملا ہے۔ میں آپ کو بہت اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنریشن زی جو ہے، جو ہمارے طالب علموں کی نسلیں ہیں، سے میں بہت پر امید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب، ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب، آپ دونوں شخصیات ساتھ موجود رہیں اور بہت کچھ ہمیں آج ان سے سیکھنے کو ملا، خاص طور پر جب ہم غیر منقسم ہندوستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہماری جنزی کے ذہنوں میں موجود سوالات کی بات کرتے ہیں، تو دونوں سینئر اسکالرز ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف آج ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کر سکی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اپنے ساتھیوں اور کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جانا چاہا، لیکن اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر روکے جانے کے بعد سہیل آفریدی نے وہیں دھرنا دیا، احتجاج ریکارڈ کرایا اور پھر واپس چلے گئے، لیکن اس پر وہاں موجود کارکنان خاصے ناراض دکھائی دیا۔ اڈیالہ کے جاتے جاتے سہیل آفریدی نے کارکنان کو ہدایت کی کہ کارکنان رات 10 بجے پارٹی اور قومی پرچموں کے ساتھ باہر نکلیں اور ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں۔ ایسے میں جب جشن آزادی جیسا قومی تہوار محض 2 گھنٹے کی دوری پر ہو، احتجاج کی کال دینا چاہیے تھی۔ کیا ایسے احتجاج اور مظاہرے ان سے قومی تہوار سیاست زدہ نہیں ہوں گے؟ یہ سوالات ہم رکھیں گے جی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما نیاز اللہ نیازی صاحب، ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیازی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہی کہ احتجاج ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، لیکن 14 اگست جیسے قومی تہوار پر احتجاج آپ کو نہیں لگتا ہے کہ قوم کی خوشی میں یہ جسے کہا جائے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے مترادف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آسمہ، میں تو پہلے تو بطور سپوکس پرسن عمران خان، بی بی بشرا اور پاکستان تحریک انصاف سے میری ایفیلیشن ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری پاکستان سے ایفیلیشن ہے، کیونکہ پارٹیوں کو وجود، عوام کا وجود، اسٹیٹ کے آرگنز، ریاست ہے تو سارا کچھ ہے۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے پوری قوم کو، جو ابھی 12 بجے کے بعد ایک نیا دن چڑھنے والا ہے اور 80ویں سال میں پاکستان داخل ہونے والا ہے، تو میں 80ویں سالگرہ پاکستان کو 14 اگست یوم آزادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پیراماؤنٹ جو ہے وہ انسان ہم نہیں ہیں، پیراماؤنٹ پاکستان ہے، اس کی ریاست کو بچنا ہے، بے شک اور اس کے آرگنز کو بچنا ہے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر، آپ نے ابھی چند کوئی منٹ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا، تو انٹرو میں انہوں نے رانا ثناء اللہ جو کہ مشیر ہیں وزیر اعظم کی، ان کی ایک سنائی اسٹیٹمنٹ، اس اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہونی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو جو فارمر پرائم منسٹر ہے، ایک لارجسٹ پارٹی ہے، یونٹی کی علامت ہے پاکستان کی عوام کا، آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کون جیتا، اب تو دوسری پارٹی کے لوگ بھی سربراہان کہہ رہے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد بلاول بھی کہہ رہا ہے
کہ آپ کی پنجاب کی حکومت اور آپ کی فیڈرل کی حکومت 47 کی ہے، تو آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جمعرات کو ملاقات نہیں ہوگی. پھر عدلیہ کی آزادی کی اسی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا، جو کہ عدلیہ کا لارجر بینچ اسلام آباد کا حکم ہے. تو آج اس حکم کے تحت وہاں سہیل آفریدی صاحب سی ایم ہیں، 4 کروڑ عوام کے نمائندہ ہیں. تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی. 7 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی. آسما اس طرح بھی دیکھیں کہ لیکن سر عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ رسائی کا معاملہ جو ہے وہ تو عدالت کا معاملہ ہے. آپ عدالت کو یقین دہانی کرا دیں کہ آپ کی اگر ملاقات کرائی جاتی ہے تو باہر آ کے آپ کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، تو پھر ہو سکتی ہے آپ کی ملاقات کو یہ یقین دہانی کرا دینا. ہم نے تو پرسوں آپ نے سنا نہیں تھا، یہی آپ کے اینکر پرسن سارے گئے تھے، میڈیا کے لوگ. سہیل آفریدی نے کیا کہا تھا؟ کے پی کے ہاؤس میں کہا تھا، اور وہ آن ریکارڈ ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی اسٹیٹمنٹ. اس نے کہا ہم کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. اور اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، کیا اس کا ایک عام قیدی کا بھی حق ہے جیل مینول میں؟ سر یہ میڈیا کے لوگوں سے ملاقات میں نہیں کہنا نا، یہ ملاقات کا آپ ذکر کر رہے تھے، میں اس ملاقات میں موجود تھی، لیکن یہ بات ہم سے تو نہیں کہنی نا، یہ تو کورٹ میں لکھ کے دے دیں، یا جن لوگوں کو تحفظات ہیں ان کو لکھ کے دے دیں. میں آپ کو بتا، ہم نے کورٹ میں بھی لکھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ان کو بھی چھوڑ دیں. ہم نے کہا کہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ، اس کے 2 ڈاکٹر جو 2 معالج ہیں ان کے ساتھ عمران خان کا طبی معائنہ تو کرا دیں. اس ٹائم تو عمران خان کے علاج کی بات ہے. عمران خان کی آنکھ، عمران خان کی صحت، اس کو قید تنہائی کس طریقے 8 مہینے سے ملاقات نہ کرانا، اور پھر گورنمنٹ کا بیان دینا عدالت کے اوپر. پھر عدالت کی توہین تو خود کر رہے ہیں. تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے جو شہداء ہیں ہر ایک شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ بھی ایک رائٹ ہے اس آدمی کا جس نے پاکستان کو کینسر ہاسپیٹل بھی دیا، جس نے پاکستان کو نمل جیسی یونیورسٹی دی، جس نے پاکستان کے لیے جہاں ورلڈ کپ جیت کے لایا، فارمر پرائم منسٹر ہے. آپ اس کی ملاقات کو 8 مہینے کسی کو ملنے ہی نہیں دیتے. آپ کے لیڈران اندر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اندر رہے ہیں، زرداری صاحب اندر رہے ہیں، لوگ وہاں جا کے ملتے تھے، وہاں پوری سیاست ڈسکس ہوتی تھی. تو اب آپ اس کو، بلکہ آپ کو جو عمران خان کا خانسامہ ہے نا، اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے بولنا نہیں ہے، یعنی انسان کی آواز بھی اس کے کان میں نہ جائے. تو آج لیکن اب آپ لوگ وہ باتیں کرتے ہیں، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو رسائی نہیں ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں خانسامہ کو منع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ باتیں آپ تک کیسے آتی ہیں، ایک مجھے یہ بتا دیں. دوسرا ابھی تک نیازی صاحب آپ نے مجھے اس چیز کا جواب نہیں دیا ہے سر، کہ آج کا دن کیوں 14 اگست کیوں 15 اگست کر لیتے، کوئی اور دن کر لیتے. چلیں آج آپ کی ملاقات تھی، جمعرات تھی، آج ملاقات تھی، نہیں ہوئی اس لیے کیا گیا. نیکسٹ تھرسڈے بھی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ لاسٹ تھرسڈے ہے، آج ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہم 27 کو آئیں گے. آج ہی کے تھرسڈے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پھر ایک چیز نیازی صاحب، لاہور میں بھی کچھ لوگ آپ کے قید ہیں نا، خاص طور پر جو ایک عمر رسیدہ خاتون ہیں، کینسر کی مریضہ ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ وہاں نہیں جاتی ہے؟ اس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا جو کے پی ہاؤس میں ہوئی، اس میں بھی سہیل آفریدی صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے، انہوں نے صرف کہا کہ میری بات ہوتی ہے. وہاں بھی جاتے ہیں. تو آپ یہ بھی اس کویسچن کو جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا، اس کو یہ بھی الٹ کر دیں کہ آج کا دن اگر میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، عمران خان کے بہاف پہ دے رہا ہوں پورے پاکستان کو. ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے شاید ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. لیکن آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آج کتنے بڑے دن پہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو آپ ملاقات نہیں کرنے دیں. اور کتنی دفعہ اس کو آپ نے واپس کیا. آپ یہ بھی تو اسٹیٹمنٹ دے دیں نا کہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر سی ایم کہتا ہے ملاقات کراؤ، تو ایک مشیر کہتا ہے کھڑے ہو کے، اس کا بیان پہلے آ جاتا ہے کہ وہاں ملاقات نہیں ہونی. ارے چلیں اس پہ آ جائے نا. یہ جو سی ایم صاحب نے آپ کے فرمایا کہ یہ لاسٹ تھرسڈے تھا، ہم آج ملاقات کے لیے آئے ہیں، اب 27 ستمبر تک ہم ملاقات کے لیے نہیں آ رہے ہوں گے. ایک تو آپ کے کارکنان اس بات پہ وہ ہیں ناراض ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ آج تو پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے، اگر ملاقات نہ ہوئی کچھ بھی نہیں کیا واپس چلے گئے. آپ کے اپنے کارکن اس کے اوپر ناراض ہیں. دوسرا یہ کہ واٹ نیکسٹ، کیا آپ کا لاہ عمل ہے، کیا آپ کریں گے 27 تک؟ واقعی اب کوئی نہیں آئے گا، خان صاحب کو کوئی نہیں پوچھیں گے؟ یہ جو تشویشناک خبریں آپ ہی کے لوگ سوشل میڈیا پر مچاتے رہتے ہیں شور کہ جی بی پی بہت ہائی رہتا ہے، فلاں بیماری ہو گئی فلاں، اس کے باوجود نہیں آئیں گے اب آپ 27 ستمبر تک کچھ بھی ہو جائے؟
تو آپ یہ بھی پوچھ لیں ان سے کہ 8 مہینے سے ملاقات کرائی کیوں نہیں؟ کوئی قید تنہائی کہیں لکھا ہے سزا؟ ہم پوچھتے ہیں نا سر جب وہ ہوتے ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں اب آپ 27 تک نہیں آئیں گے؟ میں آپ کے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں نا. اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ اس نے آپ کی اسٹیٹمنٹ ان کی سنی ہے کہ میں ملاقات کے لیے نہیں آؤں گا، میں نے سنی ہے. ہم پلے کر دیتے ہیں، ہم پلے کر دیتے ہیں. ہاں پلے کر دیں، لیکن ہم اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود سنڈے کو بھی لسٹ بھیجیں گے اور تھرسڈے کو بھی بھیجیں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. اور ہم بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو، میڈیا کو بھی، کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کا پہلا قیدی ہے فارمر پرائم منسٹر جن کو 8 مہینے سے اس کو ملاقات کی رسائی نہیں ہے، کسی کو بھی، ڈاکٹر کو بھی ایون. تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ٹریٹمنٹ تو اس کا حق ہے، تو آپ وہ بھی نہیں دے رہے. لیکن دیکھیں اس میں بھی I'm really sorry نیازی صاحب، یہ بھی لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ پریشر ہی نہیں کریٹ کر پائے. آپ کا تو احتجاج کی آپ کال دیتے ہیں، آپ کے اپنے اراکین نہیں پہنچتے، تو جب آپ پریشر ہی نہیں بلڈ کر پاتے تو ان کو کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ بہت معذرت نیازی صاحب، I'm really sorry، وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب، میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا نا کہ کیوں نہیں کرائی جاتی، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پریشر بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اب بہت شکریہ. آپ PTI کے رہنما نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات ہم کر رہے تھے کہ کیوں جشن آزادی ہی پر آج خیال آیا ہے PTI کو کہ آج کے بعد وہ ملاقات کا بھی نہیں کہیں گے اور آج نہ جانے وہ کیا کر ڈالیں گے. ہوا کچھ نہیں، وہ واپس چلے گئے. لیکن آج کے دن کو اس طرح سے احتجاج کے لیے مختص نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اسی نوٹ کے ساتھ، اور اس نوٹ کے ساتھ خاص طور پر کہ جشن آزادی منائیے، بھرپور انداز میں منائیے، دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے. آپ تمام لوگوں کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. کمنگ ویک ملتا ہے آپ سے.